अस्सलाम वालेकुम एंड अ वेरी वार्म वेलकम टू स्मार्ट वर्ड। मैं हूं आपके साथ सहर गफूर। नाज़रीन, किसी भी कंपनी के वर्किंग स्टाइल को बेहतर करना हो, उनकी परफॉर्मेंस को बेहतर करना हो और उनके जो एम्प्लॉयज़ हैं उनको एक हेल्दी और बेटर एनवायरनमेंट देना हो, तो 3 कॉन्सेप्ट्स को यकीनी बनाने की ज़रूरत है। और वो 3 कॉन्सेप्ट्स हैं एक्विटी, डाइवर्सिटी और इंक्लूजन। इन 3 कॉन्सेप्ट्स पे आज हम बात करेंगे और ये भी जानेंगे कि आज के इस डिजिटल दौर में, टेक्नोलॉजी की इस दुनिया में किस तरह से प्रमोट किया जा रहा है इन 3 आइडियाज़ को। टेक्नोलॉजी किस तरह के मौके दे रही है कि डाइवर्सिटी को, एक्विटी को, इंक्लूजन को यकीनी बनाया जा सके। मेरे साथ इस टॉपिक पे बात करने के लिए मौजूद हैं मरियम निसार। मरियम, बहुत शुक्रिया तशरीफ़ लाने का। आपका बहुत शुक्रिया, थैंक यू। मरियम एक बिज़नेस एक्सपर्ट हैं और इनकी काफ़ी एक्सपर्टीज़ हैं टेक्नोलॉजी के हवाले से, टेलीकम्युनिकेशन में और एफएमसीजी में। इनसे बातचीत होगी, लेकिन पहले आप एक्विटी, डाइवर्सिटी और इंक्लूजन के हवाले से एक पैकेज देखिए। आज के दौर में जहां कारोबार और इदारे आलमी सतह पे फैल चुके हैं, वहां इक्विटी, डाइवर्सिटी और इंक्लूजन जैसी इस्तेलाहात तेजी से अहमियत इख्तियार कर रही हैं। इक्विटी का मतलब है हर शख्स को उनके मखसूस हालात और जरूरियात के मुताबिक मसावी मौके फराहम करना। डाइवर्सिटी कहते हैं मुख्तलिफ पस मंजर, ख्यालात, तजुर्बात और सलाहियतों का एक जगह मौजूद होना। इंक्लूजन से मुराद है हर फर्द को इदारे में अहमियत दी जाए और उसे अपनी राय देने का मौका फराहम किया जाए। मौजूदा दौर की जदीद टेक्नोलॉजीज ने इदारों में इक्विटी, डाइवर्सिटी और इंक्लूजन को फरोग देने में अहम किरदार अदा किया है। जैसे कि टेक्नोलॉजी ने रिमोट वर्किंग को मुमकिन बनाया, जिससे दूर दराज इलाकों में मुकीम अफराद को काम करने का मौका मिला। इसी तरह आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टूल्स के इस्तेमाल से भर्ती के अमल में स्क्रीनिंग के दौरान गैर जानिबदारी बरकरार रखी जा सकती है। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स ने बिला तफरीक हर शख्स को अपना हुनर दिखाने का मौका दिया है। इसी तरह टेक्नोलॉजी हर लिहाज से वर्किंग एनवायरनमेंट को बेहतर बना रही है। जी नाज़रीन, आपने देखा कि पूरी दुनिया में किसी भी कंपनी की परफॉर्मेंस को बेहतर करने के लिए, उनके आउटपुट, उनके रिजल्ट्स को यकीनी बनाने के लिए इन 3 कॉन्सेप्ट्स पे काफ़ी ज़ोर दिया जा रहा है। मज़ीद जानते हैं मरियम से। मरियम, पहले तो ये बताइए कि ये जो 3 कॉन्सेप्ट्स हैं, एक्विटी, डाइवर्सिटी, इंक्लूजन, ये क्यों ज़रूरी हैं और आजकल इसके ऊपर क्यों इतना स्ट्रेस दिया जा रहा है? अच्छा, सो ये जो कॉन्सेप्ट है ना, DEI हम इसे कहते हैं। डाइवर्सिटी ऐसी चीज़ है, मैं आपको आम अल्फाज में बताती हूँ। इसमें यह है कि एनी ऑर्गेनाइजेशन, स्टार्टअप, बिजनेस, व्हाटएवर जो भी आप कह रहे हैं, उसमें मुख्तलिफ तरह के लोग होने चाहिए किसी एक टीम में। सो जब मैं कहती हूँ मुख्तलिफ तरह के लोग, उसका मतलब ये है कि डिफरेंट बैकग्राउंड। फॉर एग्जांपल इफ़ आई एम एन इंजीनियर, तो इंजीनियर सारे नहीं हो सकते। इसी तरह ऐसा नहीं हो सकता कि एक ऑर्गेनाइजेशन में सारे लोग CA करके आ जाएँ या MBA करके आ जाएँ या कोई भी सिमिलर एजुकेशनल बैकग्राउंड हो। इसके अलावा ऐसे लोग जो किसी एक ही शहर से हों फॉर एग्जांपल, तो वो मोर और लेस क्योंकि उनकी एनवायरनमेंट सेम रही है, या अगर वो एक डिफरेंट स्कूल से आ रहे हैं तो डेफिनेटली वो एक डिफरेंट पर्सपेक्टिव लेके आएंगे। सो डाइवर्सिटी का कॉन्सेप्ट इसलिए ज़रूरी है कि कोई बायस ना आए। आपकी डिसीजन मेकिंग है या बिजनेस है, वो इस तरह से एक बैलेंस्ड अप्रोच के साथ चले जिससे सबको फ़ायदा हो। और कोई डिफरेंट बैकग्राउंड से जब डिफरेंट आइडियाज़ आते हैं तो आई थिंक आप बेटर डिसीजन ले सकते हैं किसी भी चीज़ के हवाले से। एग्जैक्टली। एक्विटी इज़ नॉट इक्वल टू इक्वालिटी। इक्वालिटी जो है वो ये है कि आपको सब लोगों को सेम तरह से ट्रीटमेंट हो रहा है। इक्विटी ये है कि आप ये देखते हैं कि हर इंसान की जो ज़रूरियात हैं या सर्कमस्टांसेस हैं वो डिफरेंट हैं। सो फॉर एग्जांपल, बड़ी जेंडर डाइवर्सिटी की बात अगर करते हैं, सो इफ़ यू हैव हायर्ड अ वुमन जो कि शादीशुदा है, उसके बच्चे हैं, उसकी ज़रूरियात पर्सनल लाइफ में, प्रोफेशनल लाइफ में डिफरेंट होंगी। फॉर एग्जांपल, उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ डिफरेंट होंगी जो कि एक आदमी की नहीं होंगी, ठीक है, फॉर दैट मैटर। सो ऑब्वियसली आप उन दोनों को सेम ट्रीट नहीं कर सकते। फिर नेचुरली कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो ख़वातीन की रिक्वायरमेंट्स फ़र्क हैं, बंदों की फ़र्क हैं। स्पेशली हमारी सोसाइटी में फ्लेक्सिबिलिटी की बात बहुत होती है। सो आपको ये अंडरस्टैंड करना है कि फ्लेक्सिबिलिटी फॉर वुमेन एट वर्क प्लेस वो ज़रूरी क्यों है। इसी तरह हम डे केयर्स की बात करते हैं, इसी तरह हम डिफरेंटली एबल्ड लोगों की बात करते हैं। आपका एक ऐसा इंसान जो सुन नहीं सकता या बोल नहीं सकता, उसकी नीड्स बिल्कुल डिफरेंट है। सो ये कॉन्सेप्ट है डाइवर्सिटी, इक्विटी का। इंक्लूजन का मतलब ये है कि अगर आपने ऐसे लोग अपनी टीम में रख लिए
اس کے بعد اگلا اسٹیپ یہ ہے، آپ کا کام ہاں ختم نہیں ہوتا، اگلا اسٹیپ یہ ہے کہ ہاؤ آر یو ایکچولی انکلوڈنگ دوز پیپل ان دا ٹیم. Yes. ٹھیک ہے، یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ کہیں گے جی میں نے کسی بلائنڈ بندے کو اپنی ٹیم میں رکھ لیا ہے اینڈ دین آپ کے جو پالیسیز ہیں وہ بالکل اس کے اگینسٹ ہیں، وہ اس بندے کو انکلوڈ ہی نہیں کر رہی ان دا ٹیم، یا آپ نے اس بندے کو بس لا کے رکھ دیا اور آپ نے یہ نہیں دیکھا کہ آپ اس کو کیسے امپورٹنٹ جگہوں پہ پوزیشن کر سکتے ہیں. سو یہ پورا ایک پیکج ہے اور ایک چیز کے بغیر دوسری چیز نہیں ہو سکتی. مریم، آپ نے آلریڈی ڈیفائن کیا ہے کہ ایکوٹی اور ایکوالٹی میں کیا فرق ہے. لوگ اکثر کنفیوز کر جاتے ہیں، اور میں آپ سے یہ پوچھنا چاہتی ہوں کہ اکثر لوگ ویجز کے بارے میں بہت کنسرنڈ ہوتے ہیں کہ وہ ایکول کیوں نہیں دی جاتی. وومن کے حوالے سے یہ ایک ایشو آتا ہے، دس از اے میل ڈومیننٹ سوسائٹی. تو اس حوالے سے یہ بات کریں کہ ایکوٹی اس کے اندر بھی امپلیمنٹ کی جا رہی ہے یا ایکوالٹی اس کے لیے بہتر ہے؟ اچھا دیکھیں، میں آپ کو بالکل ریئلسٹک بات بتاؤں گی. سو فار ایگزامپل مجھے لگتا ہے کہ ایٹ دس پوائنٹ ان ٹائم پاکستان میں یہ دو طرح کے ایشوز ہیں. اس میں ایک ایشو یہ ہے کہ دیکھیں اوبویسلی اف یو ٹاک اباؤٹ اے سرٹن بزنس کیوں چاہے گا کہ میں میرے پاس دو ریسورسز ہیں، میں فار ایگزامپل ایک بندے کو 1 لاکھ روپیہ دوں اور دوسرے کو بھی 1 لاکھ روپیہ دوں. جی. اگر مجھے ایک لیٹس سے ایک ریسورس کوئی فیمیل ہے اور وہ شی از اوکے کہ میں 50,000 میں کام کر لوں، تو میں تو کبھی نہیں ایز اے سی او چاہوں گی کہ میں اس کو ہائر نہ کروں ان پیسوں پہ. رائٹ. سو پرابلم یہ آتا ہے، جو میں نے خود بھی ایکسپیرینس کیا ہے، جب ہم لوگوں کو ہائر کرتے ہیں تو میں نے بہت دیکھا ہے کہ جو ویمن ہیو دس ٹینڈنسی ناٹ ٹو نیگوشیٹ، یا ان کو لگتا ہے کہ ان میں اتنا کانفیڈنس ابھی نہیں آیا، جو کہ آئی تھنک ایک ہمارا سوسائٹی کا ایٹ لارج ایشو ہے کہ ہمیں کس طرح سے ان کو کانفیڈنس اینڈ دینا آئی ہے. تھنک ہیئر کمز کی یہ جو ایک پری کنسیوڈ نوشن ہے کہ خواتین کو جو ہے وہ ڈسپیرٹی تو ان کے ساتھ کی جائے گی، تو مجھے لگتا ہے کہ یہی وجہ ہے کہ ان میں کانفیڈنس نہیں ہے نیگوشیٹ کرنے کا. اچھا، یہ کانفیڈنس اس ٹائم پہ نہیں آئے گا جب آپ نے ان سے سیلری نیگوسیشن کرنی ہے. یہ کانفیڈنس آتا ہے آپ کا رائٹ فرام دا اسٹارٹ. ٹھیک ہے. سو انفارچونیٹلی اگر میں بڑی ریئلسٹک ہو کے اور ٹرانسپیرنٹ ہو کے بات کروں تو ہم کبھی ایک لڑکی کو وہ کانفیڈنس دیتے ہی نہیں ہیں. سیکنڈلی، جب وہ ایک طرح سے پلی بڑی ہوتی ہے تو اس کے اندر بائی دا ٹائم وہ ایجوکیٹڈ اس میں آتی ہے، اینڈ دین اوبویسلی وین شی وانٹس ٹو اسٹارٹ ود ہر پروفیشنل لائف، تو اس کو لگتا ہے کہ اگر میں نے بھی MBA کیا ہوا ہے اور میں نے بھی گولڈ میڈل لیا ہوا ہے اور ایک لڑکے نے بھی گولڈ میڈل لیا ہوا ہے، شی وڈ نیور کم اپ اینڈ سے کہ جی آئی ڈیزرو دس. ٹھیک ہے. تو پہلی تو بات یہ کہ اگر آپ کچھ چیز کی ڈیمانڈ ہی نہیں کریں گے، نو ون از گوئنگ ٹو گیو اٹ ٹو یو. ٹھیک ہے. اب دوسری بات آ جاتی ہے کہ ڈسپیرٹی بالکل ہے، ایون ایٹ دا پوائنٹس ویئر یو تھنک کہ خواتین مطلب اس طرح کی ہیں جس طرح کی میں آپ سے بھی بات کر رہی تھی. سو اس میں یہ ہے کہ دین ہماری کوشش یہ ہوتی ہے کہ ہم لڑکی کو نا ذرا سائڈ پہ کر دیں، اور ایک بندہ جو ہے کیونکہ وہ بول رہا ہے زیادہ اور وہ اپیرنٹلی زیادہ کانفیڈنٹ ہے، تو obviously we think اینڈ دین اگین ایز یو رائٹلی سیڈ اٹ از اے میل ڈومینیٹنگ سوسائٹی. سو بہت کچھ کرنا پڑتا ہے اس کے اوپر. اب امپورٹنٹ یہ ہے کہ ان بائسڈ اپروچ یہ ہو سکتی ہے کہ آپ کسی انسان کے اوپر ریلائی نہ کریں، آپ کی پالیسیز ایسی ہونی چاہیے، سسٹم ایسا ہونا چاہیے کہ ڈسپیرٹی کی نوبت ہی نہ آئے. مریم، آپ نے جیسے بات کی کہ اگر کوئی نیگوشیٹ ہی نہیں کرے گا، ڈیمانڈ نہیں کرے گا، تو کمپنی کیوں اس کو زیادہ ویجز پہ ہائر کرے گی. میں اسی حوالے سے بات کرنا چاہتی ہوں کہ آج کے اس ماڈرن ایرا میں جب ان 3 کانسیپٹس کی بات کی جا رہی ہے، تو یہ اس کمپنی یا اس آرگنائزیشن پہ یہ پالیسی امپلیمنٹ ہوتی ہے کہ وہ وداؤٹ اینی ڈیمانڈ وہ خود ہی سے آفر کریں کہ آپ کے رائٹس کو، آپ کے ہر طرح کے جو آپ ڈیزرو کرتے ہیں ان کو پروٹیکٹ کیا جائے گا، آپ کو دیا جائے گا. تو اس حوالے سے آپ کیا کہتی ہیں کہ یہ کیا پریکٹسز یہاں پر ہو رہی ہیں؟ بالکل ہو رہی ہیں. اچھا، ابھی میں لوکل کمپنیز کی بات نہیں کری، میں ان کمپنیز کی بات نہیں کری جہاں پہ ایک ون مین شو ہے یا کوئی سیٹ ہے ہو از رولنگ اینڈ واٹ ایور از ہیپننگ. اس میں کوئی امپلیمنٹیشن میرے خیال سے اس طرح سے نہیں ہوتی. لیکن اگر میں ملٹا نیشنلس کی بات کروں، ایٹ لیسٹ ان مائی ایکسپیرینس، چیزیں بہت بہتر ہو گئی ہیں. وہ بہتر کیسے ہوئی ہیں کہ فار ایگزامپل اگر ہم نے لیول 1 پہ کوئی بندہ رکھنا ہے، سو وی ہیو اے بینڈ ڈیفائنڈ. سو فار انسٹنس لیول 1 کے اوپر ہم کہتے ہیں کہ جی فار ایگزامپل 80,000 اپ ٹو 1.5 لاکھ فار ایگزامپل. ٹھیک ہے، جسٹ ٹو گیونگ یو اے بال پارک نمبر. سو اس میں ہم کہتے ہیں کہ ہم اس بینڈ میں کسی کو ہائر کریں گے، ہم اس سے نیچے نہیں جا سکتے. ٹھیک ہے، بیکاز پالیسی آ گئی، سسٹم آ گیا، گریڈ کی ڈیفینیشن ہو گئی، اور یہ بہت سی کمپنیز میں ایسے ہوتا ہے. سیکنڈلی اسی طرح ہم لیول 2 لیول 3 کسی بھی کمپنیز کو جو بھی ڈیفائنڈ ہے، سو وہ جنرلی ایسے ہی ہوتا ہے کہ آپ اس بینڈ میں پلے کر رہے ہوتے ہیں. ہاں یہ ضرور ہوتا ہے کہ اگر میں نے ایک بینڈ ڈیفائن کیا ہوا ہے فار ایگزامپل 4 ملین کا، سو 4 ملین سے لے کر 5 ملین اس کا بینڈ ہے، تو یہ ہو سکتا ہے کہ کسی کو اسی لیول کے اوپر 4 ملین مل رہا ہو اور کسی کو 5 ملین مل رہا ہو یا 4.5 مل رہا ہو، بٹ وہ بہت زیادہ ویریشن اس میں نہیں ہوتی. تو اگین کمنگ بیک ٹو دا سیم ڈسکشن کہ آپ کے سسٹمس شوڈ بی ویری اسٹرانگ انف
کہ کوئی اس طرح کی کوشش نہ کر سکے اور آپ کے ٹیلنٹ کو آپ اس طرح سے مانیٹائز کر سکیں جو وہ ڈیزرو کرتے ہیں. بالکل مریم، آج کل جس طرح کا انوائرمنٹ ہے ایوری تھنگ از مونیٹائزڈ آج کے دور میں، اور یہ ٹیکنالوجی کا دور ہے. آپ کچھ گڑبڑ کرنا چاہیں تو وہ منظر عام پہ آ سکتی ہے. اینڈ وی ہیو اے کمپٹیشن، کمپنیز کا ایک دوسرے سے کمپٹیشن بھی ہوتا ہے، اور برانڈ جو امیج ہے اس کے بارے میں بھی کنسرنڈ ہوتے ہیں. تو کیا یہ جو فیکٹرز ہیں یہ بھی ٹریگر کرتے ہیں، یہ بھی ایک بیک گراؤنڈ ایز این ایکٹر پلے کرتے ہیں ان چیزوں کو انشور کرنے کے بارے میں؟ بیکاز یو ٹاکڈ اباؤٹ دا ملٹی نیشنل کمپنیز، واٹ اباؤٹ دا ادر کمپنیز؟ یہ جو آج کل کے ٹیک اسٹارٹ اپس ہیں، ادر دا لوکل کمپنیز، یہ کس طرح سے انشور کرتی ہیں ان چیزوں کو؟ اوکے، سو اسٹارٹ اپس یا آپ لوکل کمپنیز لے لیں، اس میں آئی ووڈ لائک ٹو بلیو کہ کافی حد تک یہ چیزیں فالو ہوتی ہیں. ہمیں اندازہ ہو، فار ایگزامپل ہراسمنٹ ہے، فار ایگزامپل ویجز کی آپ نے بات کی ہے، فار ایگزامپل اینی تھنگ پرٹیننگ ٹو دیٹ. سو آپ کو یہ پتہ ہونا چاہیے کہ ایز این امپلائی آپ کے رائٹس کیا ہیں. بالکل. سو اس میں اگر کوئی لوکل کمپنی ایسی ہے، اینڈ دین دیر سرٹن پلیٹ فارمز آلسو، میں دیکھتی ہوں پرائیویٹ سیکٹر، پرائیویٹ پلیٹ فارمس بھی بہت زیادہ ایسے اب آ گئے ہیں، سوشل میڈیا آ گیا ہے. سو تھنگس ہیو بیکم رادر ڈیفیکلٹ ٹو ڈو سم تھنگ رانگ ٹو سم بڈی. ہاؤ ایور آپ نے بالکل صحیح کہا کہ ریپوٹیشن ہر کمپنی کی بہت امپورٹنٹ ہے. سو نو کمپنی وڈ وانٹ کہ میں کسی امپلائی کے ساتھ ایسا سلوک کروں کہ وہ مجھے جا کے کہیں پہ وہ کرے، بیکاز اگر آپ کا نام ایک دفعہ انڈسٹری میں خراب ہو گیا دین دیر از نو کمنگ بیک. نو بڈی وڈ وانٹ ٹو جوائن یو. ایز آئی ٹولڈ یو اباؤٹ کہ آج کل لوگ کنسلٹنٹس ہائر کر رہے ہیں اپنی برانڈ امیج کو بہتر بنانے کے لیے، اور لوگ بہت پرٹیکولر ہوتے ہیں بیکاز ایوری تھنگ کمز آن دا اسکرین. آپ کی جو ہے انوائرمنٹ، ناٹ جسٹ دا ہراسمنٹ ایشو، آپ ڈائیورسٹی کے اوپر بھی کام نہ کریں، آپ ایک خاص مخصوص ریجن سے لوگوں کو امپلوائے کریں اور وہ ریپیٹڈلی ویسا چیز کرتے جائیں، تو اس کے اوپر بھی ایک کویسچن مارک آتا ہے. اچھا، اس میں ایک بڑا امپورٹنٹ پوائنٹ ہے جو میں پرسنلی سمجھتی ہوں. دیکھیں، ہم جتنی مرضی ڈی این آئی کی بات کر لیں، ہم جتنا مرضی کہہ لیں کہ یہ پالیسیز ہے ایوری تھنگ، جب تک آپ کی لیڈرشپ کسی بھی آرگنائزیشن کی، کسی بھی انڈسٹری کی، جب لیڈرشپ اس چیز پہ کو ایکچولی بلیو نہیں کرے گی نا کہ وائی از ڈائیورسٹی امپورٹنٹ، تب تک آپ چینج نہیں لے کے آ سکتے. کوئی بھی چیز آپ فورسفلی نہیں کر سکتے. سو فار ایگزامپل اگر میں کسی ٹیم کو لیڈ کر رہی ہوں اور مجھے پتہ ہے اور میں مانتی ہی نہیں ہوں اپنے دل سے کہ یہ پرابلم ہے، اور اگر میں ڈائیورس ٹیم رکھوں گی تو اس کے فائدے کیا ہیں بزنس کو. ہمارے پاس بہت سی ایسی رپورٹس ہیں جہاں ہم سمجھتے ہیں انٹرنیشنلی آلسو. سو اٹ از ویری امپورٹنٹ ٹو بلیو کہ خواتین کو رکھنا کیوں ضروری ہے. اسپیشلی پاکستان کی آپ ایگزامپل لے لیں. پاکستان میں ناؤ وی بلیو کہ دے آر مور دین 50% آف ویمن. جب آپ ان 50% خواتین کو انکلوڈ ہی نہیں کریں گے اکانومی میں، آپ کیسے یہ سوچ سکتے ہیں کہ آپ کا ملک ترقی کرے گا؟ ٹھیک ہے. ابھی میں دیکھتی ہوں بہت سے ڈیسیجنز آج بھی ایسے ہوتے ہیں جہاں پہ ایک پینل بنتا ہے یا ایک گروپ بنتا ہے یا ایک ٹاسک فورس بنتی ہے اور اس میں خواتین نہیں ہوتی. دس ٹیلز یو اباؤٹ دا ایکچوئل مائنڈ سیٹ آف پیپل. نو میٹر ہم جتنی مرضی بات کر لیں کہ ڈائیورسٹی کے اوپر ہم یہ کر رہے ہیں، ہم کوٹا تو پورا کرنے کی کوشش کرتے ہیں، لیکن ہم یہ جاننے کی کوشش نہیں کرتے کہ خواتین کا مسئلہ ہے. فردر ہم اپنی ڈسکشن کرتے ہیں، لیکن پہلے ہمیں بریک لینی ہے. جی ناظرین، ملتے ہیں ایک چھوٹی سی بریک کے بعد. ویلکم بیک. ہم بات کر رہے ہیں ایکوٹی، ڈائیورسٹی اور انکلوژن کے بارے میں کہ آج کل کمپنیز میں یہ 3 فیکٹرز کیوں اتنے ضروری ہیں، اور ان 3 فیکٹرز کو ایڈ کر کے ہم کس طرح سے پروڈکٹیوٹی کو بہتر بنا سکتے ہیں. مریم ہمارے ساتھ ہیں. مریم، ہم ٹیکنالوجی کے حوالے سے تھوڑی سی بات کرتے ہیں کہ آج کے اس ٹیکنالوجی کے دور میں، ڈیجیٹل ایرا میں، کس طرح سے پلیٹ فارمز کریٹ کیے جا رہے ہیں، کون سے ایسے ٹیکنالوجیکل ٹولز ہیں جو اس چیز کو انشور کرتے ہیں، اور ٹیکنالوجی نے ڈائیورسٹی کو کس طرح سے پروموٹ کرنے کے لیے کام کیا ہے. سو پہلے ایسا ہوتا تھا. اچھا، سو نمبر 1 اسٹیپ ہوتا ہے ریکروٹمنٹ، رائٹ. سو ہائرنگ جسے آپ کہتے ہیں. آپ کسی بندے کو ہائر کرتے ہوئے کتنے ٹرانسپیرنٹ ہیں، واٹ از یور انڈرسٹینڈنگ ایز اے لیڈر. میں اگر آپ کو اپنی مثال دوں تو اب ایسے ایسے ٹولز آ گئے ہیں، چاہے وہ اے آئی کے ٹولز ہیں یا ٹیکنالوجی میں کسی طرح کے بھی، جن کا ایک ٹیکنیکلی ان کا ایک اپنا ایک سافٹ ویئر ہے جو ہمیں بتاتا ہے کہ اوکے اف یو نیڈ اے سرٹن کائنڈ آف اے پرسن ایز اے ریسورس ان یور ٹیم، تو وہ آپ کو بتا دے گا فلٹر کر کے کہ جی یہ وہ ریزیومرز ہیں جو کہ فٹ بیٹھتے ہیں. اس میں آپ کا یہ ہوتا ہے کہ بائس بہت کم ہو جاتی ہے. ٹھیک ہے. سو فار ایگزامپل اگر آپ نے سی ویز کو دیکھا ہی نہیں ہے، اس میں جینڈر بھی نہیں آتا، اس میں ڈفرینٹلی ایبلڈ لوگوں کا بھی آپ کو پتہ نہیں چلتا. سو ایک سافٹ ویئر ہے جو آپ کو کر کے بتا رہا ہے، ایک ٹول ہے جو آپ کو بتا رہا ہے کہ اوکے دیز آر دا پیپل دیٹ کوالیفائز دا موسٹ فار اے سرٹن پوزیشن.
جب آپ اس طرح سے ہائرنگ کرتے ہیں نا تو آپ کا جو بائس ہے وہ نہیں آتا, وچ مینس کہ جو سلیکشن آپ کی ہوتی ہے وہ بڑی ٹرانسپیرنٹ ہوتی ہے. اکثر یہ ڈسکشن ہوتی ہے, بڑے سالوں سے میں سن رہی ہوں, ابھی بھی لوگ کرتے ہیں, اکثر لوگ مجھے ریچ آؤٹ بھی کرتے ہیں, وہ کہتے ہیں کہ جی جو ہائرنگ ہوتی ہے نا وہ تو ریفرنس کے طور پہ ہوتی ہے. سو میں آپ کو یہ بتاؤں کہ ایسا نہیں ہوتا. آئی گیو یو مائی ایگزامپل. اگر میں اپنی ٹیم میں کوئی بندہ رکھوں گی تو میں کبھی وہ بندہ پیورلی ریفرنس بیس پہ نہیں رکھوں گی. اس کی ریزن یہ ہے کہ الٹیمیٹلی آئی ہیو ٹو پرفارم. اگر میں کوئی ایسا بندہ رکھ لوں جو کسی میرا جاننے والا ہے یا کسی کا جاننے والا ہے, اس سے نقصان کمپنی کو اور مجھے ہوگا. ویری ویری کلیئر. اگر مجھے ریزلٹس لینے ہیں تو آئی ہیو ٹو ہائر دا بیسٹ پرسن, رائٹ پرسن فار دا رائٹ جاب. ہاں یہ ضرور ہوتا ہے کہ ڈیفینیٹلی لوگ آپ کا سی وی آگے بھیج دیتے ہیں, یا آپ ایک نیٹ ورک آپ کا ہوتا ہے اینڈ دین یو آر نون. سو آئی آلویز انشور کہ میں اپنی ٹیم میں بھی کبھی اس طرح کی ہائرنگ نہ کروں جہاں پہ میرٹ کو میں اوور لک کر رہی ہوں, ارسپیکٹو آف جینڈر. سو اگین ہمیں ایز گڈ ایگزامپلس ہمیں یہاں پہ دیکھنا ہے کہ ہمارا رول کیا ہے, رادر دین کہ ہم یہاں کے یہ کہیں کہ جی کیا صحیح نہیں ہو رہا. ہمیں دیکھنا کہ ہم کیا صحیح کر رہے ہیں, ہم کیا بہتر کر سکتے ہیں. مریم یہ بتائیے کہ آج کے دور میں جو ریموٹ ورکنگ کلچر ہے اس نے ڈائیورسٹی کو اینڈ اف یو ٹاک اباؤٹ دا انکلوژن اس کو کس طرح سے منظر عام پر لے کر آئی ہے, یہ جو نیا کلچر ہے, اور خواتین کو کس طرح سے موقع ملا ہے کہ وہ اب گھر بیٹھے کام کر سکتی ہیں, ان کی بھی اب ایک سے بن سکتی ہے آج کے اس ڈیجیٹل دور میں. اچھا اگین یہ کانسیپٹ ورلڈ وائڈ تو بہت پرانا ہے, ریموٹ ورکنگ کا آج سے کئی سال پہلے شروع ہو گیا تھا. پاکستان میں یہ ایکسلریٹ ہوا آفٹر کووڈ, اور آئی ووڈ سے کہ فورسفلی ہمیں کرنا پڑا. جب سب کچھ بند ہو گیا تھا تو کام تو ہم نے کرنا تھا. سو اس کے بعد یہ بہت زیادہ شفٹ آئی ہے. اب تو میں دیکھتی ہوں کہ اتنی شفٹ آ گئی ہے کہ گلوبل کمپنیز میں آپ کو اس ملک میں بھی ہونے کی ضرورت نہیں ہے. اگر آپ کسی اور کنٹری سے آپریٹ کر رہے ہیں دے آر ایبسلیوٹلی فائن ود دیٹ. بٹ اگین پاکستان میں کچھ چیلنجز ہیں ریموٹ ورکنگ کے. سب سے بڑا چیلنج یہ ہے کہ ہمارا مائنڈ سیٹ ابھی اتنا, ہم وی آر ناٹ دیٹ رسپانسبل. اگر ہم آج بھی سمجھتے ہیں کہ اگر ہم ورک فرام ہوم کر رہے ہیں, میرا اپنا پرسنل اوپینین ہے کہ ہم اس کو اتنا سیریس نہیں لیتے. ہمیں لگتا ہے کہ ٹھیک ہے آج تو چھٹی ہے, ہم اٹھیں گے 11 بجے. مریم یہ بتائیے کہ آج کل جو کمپنیز ہیں وہ ابھی بھی یہ پریکٹس کرتی ہیں کہ وہ سوچتی ہیں کہ اپنی ویسینٹی سے ہائر کر لیا جائے تو ان کو لاجسٹکس کے عمل کے اندر آسانی ہوگی. اس حوالے سے بتائیے کہ ناٹ جسٹ اباؤٹ دا ریموٹ کلچر, جو ریموٹ ورکنگ کلچر ہے, باقی جو دیگر چیزیں ہیں کہ جو ایسے ایریاز ہیں جو رورل ایریاز ہیں یا ایسے جو انڈر سروڈ ایریاز ہیں وہاں سے ریپرزنٹیشن کس طرح سے یقینی بنائی جائے. اور اسی طرح سے ڈائیورسٹی کے حوالے سے بھی میں بات کروں گی کہ آپ ایک ریجن کے مائنڈ سیٹ کو آگے لے کے چل رہے ہیں. واٹ اباؤٹ دوز ایریاز جہاں پہ آپ کے پروڈکٹ نے ریچ کرنا ہے لیکن وہاں کے لوگوں کی جو ایک فیڈ بیک ہے, وہاں کے لوگوں کے جو آئیڈیاز ہیں وہ آپ تک نہیں پہنچ رہے ہیں. اچھا یہ مسئلہ بہت زیادہ مائنڈ سیٹ کا ہے رادر دین ڈائیورسٹی. میں یہ چاہوں گی کہ جو بندہ میرے طرح کا ہے میں وہی اپنی ٹیم میں لے کے آؤں, یا جن لوگوں کے ساتھ میں نے کام کرنا ہے یا میں سب کانشیسلی کمفرٹیبل ہوں, میں چاہوں گی کہ وہی بندے آئیں. اگر میں نے ایک سرٹن اسکول سے گریجویٹ کیا ہوا ہے تو میں چاہوں گی کہ میں انہی لوگوں کو اپنے ساتھ, فرینڈز اینڈ فیملی کلچر بھی انفارچونیٹلی بہت زیادہ ہوتا ہے. سو اس طرح کے لوگ جن کے ساتھ میں کمفرٹیبل ہوں. سو اس میں یہ والی جو چیزیں ہیں جو آپ نے بات کی ہے کہ ریجنل بائس یا بیک گراؤنڈ بائس یا سوشو اکنامک بائس یہ آ جاتا ہے. ہم انفارچونیٹلی لوگوں کو انڈرمائن کرتے ہیں جو ہم جیسے نہیں ہیں کیونکہ ہم کمفرٹیبل نہیں ہوتے. سو دیٹس نیڈس ٹو چینج. اور سو مے بی دیٹ پرسن مائٹ ناٹ بی دیٹ امپریسو. اور پھر ہم گرومنگ کی جہاں تک بات کرتے ہیں, گرومنگ پہ بھی آئی تھنک وی نیڈ ٹو فوکس مور آن, جس میں آپ کی ٹریننگ اینڈ گرومنگ آپ کی بہتر ہونی چاہیے. اس میں آپ ایکسٹرنل کنسلٹنٹس ہائر کریں, کوچز ہائر کریں, لوگوں کو کانفیڈنس دیں, ان کی پریزنٹیشن اسکلس بہتر کریں, لیکن اس میں کام ریکوائرڈ ہے. مریم آپ نے بالکل ٹھیک کہا کہ کمپنی کی ایڈمنسٹریشن سے ہٹ کے ہمیں اپنے پرسنل لیول پر بھی اس چیز کے بارے میں سوچنا چاہیے کہ ہماری پرسنل پریفرنس سے زیادہ ضروری ہے کمپنی کی پروڈکٹیوٹی. ہمیں ایز اے ہول جو پرپز ہے اس کو اپنے سامنے رکھنا چاہیے. اس حوالے سے بتائیے, یو ہیو ورک وتھ سیورل کمپنیز کے اندر کس طرح سے ٹریننگ دی جا رہی ہے ان کانسیپٹس کو یقینی بنانے کے لیے, لوگوں کی پرسنل ٹریننگ کس طرح کی جا رہی ہے, لوگوں کے مائنڈ سیٹ کو کس طرح سے شفٹ کیا جا رہا ہے کہ اب وہ ان 3 کانسیپٹس کو دماغ میں رکھتے ہوئے کام کریں. اچھا سو آئی سی اے لاٹ آف پازیٹیوٹی جو ہو رہی ہے, بہت ایفرٹس ہوتی ہیں. ناؤ وی ہیو اے سرٹن ان سرٹن کمپنیز ہمارے پاس ایک گروپس ہیں جو کہ فوکس کر رہے ہیں ڈائیورسٹی کو, جو انشور کر رہے ہیں کہ ہر طرح کی ڈائیورسٹی ہو. ایتھنیسٹی پہ ہے, بیک گراؤنڈ پہ ہے, ریس پہ ہے, ریلیجن پہ ہے, جینڈر پہ آف کورس ہے. سو ڈیفینیٹلی بہت سے کام ہو رہے ہیں اور اس میں ایک سیریسنس نظر آتی ہے.
بٹ اگین ایک میں آپ کو بڑی ایک اگر کی ہائی لائٹ میں آپ کو بتاؤں جس سے مجھے بہت افسوس ہے، بٹ میرا یہ بھی اوپینین ہے کہ ڈائیورسٹی از ڈائیورسٹی ٹل دا ٹائم دیٹ پرٹیکولر ڈائیورس پرسن از ناٹ گیونگ یو کمپٹیشن. جب ہم تب تک انفارچونیٹلی سپورٹ کرتے ہیں ڈائیورسٹی کو جب تک وہ انسان ہمیں لگے کہ یہ ہمیں کمپیٹ نہیں کر رہا. جی تو اٹ ہیز مور ٹو ڈو ود آور مائنڈ سیٹ دین ڈائیورسٹی ان اٹ سیلف. تو دیٹ نیڈس ٹو چینج اے لاٹ. A woman does not belong to a boardroom. یس That is the reality. No matter how much you want to talk about it, ہم جو مرضی کہہ لیں بٹ مجھے لگتا ہے کہ ہم ابھی بھی وہاں تک نہیں پہنچے where there is a short acceptability of competence. فیوچر کیا آپ دیکھ رہی ہیں کہ فیوچر میں یہ جو آپ نے لوکل کمپنیز کی بات کی اینڈ یو ٹاکڈ اباؤٹ سیورل ادر کمپنیز جو اس چیز کو ابھی کمپلیٹلی نہیں انشور کر رہی، کیا آنے والے فیوچر میں گورنمنٹ کے حوالے سے بھی آپ بات کریں کہ یہ چیز امپلیمنٹ ہو سکتی ہے کمپلیٹلی؟ ایک ایگزامپل آپ کو دیتی ہوں. میں ابھی کراچی گئی ہوئی تھی کچھ عرصہ پہلے، تو ایک ڈرائیور سے بات ہو رہی تھی، ویسے چٹ چاٹ ہو رہی تھی، تو اس نے بڑی اچھی بات کی. اس نے کہا کہ اب ٹائمز ہیو چینجڈ، اور جو جین زی اور باقی جو لوگ اب آ رہے ہیں اس کسی بھی سیکٹر میں، وہ اس طرح کی چیزیں نہیں کر رہے جو پہلے ہوتی تھی. فار ایگزامپل کرپشن، فار ایگزامپل ریفرنس بیس پہ ہائرنگ کرنا. سو مجھے بہت خوشی ہوئی بیکاز وہ ایک اچھا اور سچا فیڈ بیک تھا. تو آئی ایم ویری ہوپ فل. آئی تھنک کہ اب جس طرح سے میں نے جو پرابلمس کی بات کی ہے، اگر یہی لوگ لیڈرشپ میں آئیں گے آفٹر سرٹن پیریڈ آف ٹائم تو ڈیفینیٹلی چینج آئے گی. بیکاز ہمارے ملک کو چینج کی بہت ضرورت ہے. ہمیں اب جس پرابلمس میں ہم پھنسے ہوئے ہیں اور جس طرح سے ایک ہوپ لیسنس میں دیکھتی ہوں، ناؤ مور دین ایور پیپل وانٹ ٹو گو آؤٹ سائڈ آف دا کنٹری. پہلے اتنا نہیں تھا. تو اس کو ہمیں ایڈریس کرنے کی ضرورت ہے. اور باقی سب کچھ نیگیٹو بھی نہیں ہے. اگر میں اپنی ہمیشہ بات کرتی ہوں، اگر میں یہاں تک پہنچی ہوں اور مجھے بہت لوگوں نے، بہت سے مردوں نے سپورٹ کیا ہے جو میرے باسز تھے یا مینٹورس تھے. سو میں ہمیشہ دیتی ہوں کریڈٹ ان لوگوں کو بیکاز دے آلسو ہیلپ می ریچ ویئر ایور آئی ایم. ایگزیکٹلی. سو دیر آر لاٹ آف گڈ پیپل ایز ویل. ایسی بات نہیں ہے، بٹ ہمیں اس سے بھی زیادہ اچھے لوگ چاہیے تاکہ ہم زیادہ سے زیادہ خواتین کو اور ایسے لوگوں کو سامنے لے کے آئیں جو واقعی کوئی ڈفرینس کریٹ کر سکیں. بالکل. تھینک یو سو مچ مریم فار بینگ ود اس. اور آپ نے جو انفارمیشن ہم سے شیئر کی، آپ نے ایکوٹی، ڈائیورسٹی اور انکلوژن کے بارے میں جو چیزیں انفولڈ کی ہمارے ویورز کے سامنے، وہ کافی سرپرائزنگ ہے کہ ایسا بھی کام ہو رہا ہے ہمارے ارد گرد اور مزید اس کو بہتر بنانے کی ضرورت ہے. جی ناظرین، آپ نے دیکھا کہ پوری دنیا میں ایکوٹی، ڈائیورسٹی، انکلوژن کے بارے میں بہت سارے کنسرنس شو کیے جا رہے ہیں. ان چیزوں کو یقینی بنایا جا رہا ہے کمپنیز میں تاکہ بہتر انوائرمنٹ کریٹ کیا جا سکے، چیزوں کو سسٹینیبل بنایا جا سکے اور پروڈکٹیوٹی کو بہتر کیا جا سکے. کیونکہ ڈفرینٹ مائنڈس جب اکٹھے ہوتے ہیں تو کچھ بہتر پروڈیوس کرتے ہیں، ڈیسیژن میکنگ میں اچھے فیصلے کیے جا سکتے ہیں. اسی طرح اگلے ہفتے پھر ملتے ہیں ایک نئی ٹیکنالوجی کے ساتھ، ایک نئی ٹاپک کے ساتھ. اور آپ سوشل میڈیا ہینڈلز آپ دیکھ رہے ہوں گے اسکرین پر، آپ ہم سے فیڈ بیک شیئر کر سکتے ہیں، کوئی ٹاپک بھی متعارف کروا سکتے ہیں. ملتے ہیں نیکسٹ ویک. اللہ حافظ.